खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए, और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं या टेलीफोन के ज़रिए बहुत सारे लोग अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं। कलाम रोशनी के ताल्लुक़ से आप बहुत बरकत पा रहे हैं, बहुत सारा खुदा का कलाम सीख रहे हैं। इसी तौर से आप अपना फ़ीडबैक हर प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ज़रूर दिया करें ताकि हम तक आपकी राय जो है वो पहुंचती रहे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमो साहब ने। गॉड ब्लेस यू। यकीनन नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी इन खुदाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। आज भी खुदाम दिन को कसरत से इस्तेमाल करेगा। इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंथनी इजाज़ लेमल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। खुदाम बाप, हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं कि तेरा पाक कलाम तेरे पाक रूह की तहरीक से कलम बंद है, और खुदाम इसके भेद गहरे हैं, और खुदाम जब ये भेद हम समझते सीखते हैं, हमारा ईमान मजबूत होता है, हम तरक्की करते हैं। हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदाम हम कलाम रोशनी प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजार हैं। ओह यस, जिसकी वसातत से खुदाम, जिसके ज़रिए से तेरे कलाम के भेद, तेरे कलाम की सच्चाइयाँ सब तक पहुँचती हैं। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदाम कि तू हमारे दिलों में तेरे कलाम को पढ़ने का, सीखने का, समझने का खुदाम ऐसी लगन डाल और ऐसी भूख प्यास डाल जो कभी भी सेर ना हो। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब 18वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तो हुक्मों को तो जानता है, ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस ज़माने में कई गुना ज़्यादा न पाए और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी आपके सामने तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, यकीनन चूँकि 2 प्रोग्राम्स इस पे हो चुके हैं और आप सब ने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी जो इसका बाकी हिस्सा है, इस ताल्लुक़ से हम आज जानेंगे, सीखेंगे, और यकीनन गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। सबसे पहले जानेंगे रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 26वीं आयत से आज हम शुरू करेंगे, चूँकि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने 25वीं आयत तक सीख लिया है। 26वीं आयत में लिखा है, सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है। यहाँ स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये शागिर्दों ही का सवाल है, तो मैंने ये आपसे जानना है, पूछना है कि ये सवाल जो है इससे ऐसा नज़र आ रहा है कि
جب یسوع مسیح نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، اگلا سوال آیا ہے کہ پھر کون جا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسیپٹ پیچھے کوئی ہے جس کی بنا پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت مند جائیں گے۔ تو چونکہ یہودی جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ دولت مند جتنے ہیں وہ سبھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہودی کانسیپٹ ہے یا یہودی جو ان کی فقیہوں فریسیوں کی تھیولوجی ہے، کیا یہ درست ہے کہ تمام جو دولت مند ہیں یہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ شکریہ بھائی صاحب۔ پچھلے پروگرام میں اینتھنی لیمبل نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دولت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ میمن ہے، جہاں سے ایک نام لڑکیوں کا میمونہ بھی نکلا ہے۔ اور یہ جو میمن ہے یہ اس کا جو ہیبرو جو مؤخذ ہے، یعنی اس کا جو مصدر ہے وہ ہمیں ایمان تک لے جاتا ہے، یعنی اسی لفظ سے امن اور ایمان جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی دولت جو ہے یہ شاید ایمان کا حصہ بن گئی ہوئی تھی اس وقت میں، یا ایمان کا حصول بن گئی ہوئی تھی، یا ایمان کے وسیلے سے یہ حاصل ہونا اس کا مقدر تھا، یہ سمجھی جاتی تھی کہ ایسا ہے۔ سو یہ پورا جو کانٹیکسٹ پیچھے سے آ رہا ہے 17 اور 18 باب میں، خداوند یسوع مسیح دولت اور دولت مندوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے خداوند یسوع مسیح کے درمیان اور اس سردار کے درمیان، یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ دولت مند جو ہیں وہ اس کا جو مسکنسیپشن ہے، جو دولت کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں۔ پادری صاحب، آج کے دور میں اور اس دور میں ایک چیز کامن جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دولت جو ہے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ پراسپیرٹی جو ہے یہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم پراسپر ہو جائیں گے یا ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمیں اچھا مکان مل جائے گا، خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمیں اچھی گاڑی مل جائے گی، خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آج بھی یہی کانسیپٹ ہے، اس وقت بھی یہی تھا۔ اور اس وقت یہودی یہ کہتے تھے کہ جو دولت مند ہے وہ ایماندار ہے تو وہ دولت مند ہے، ورنہ وہ دولت مند نہیں ہو سکتا۔ اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے پروگرام میں مثالیں دی ہیں کہ باپ ابراہیم جو دولت مند ہے اس لیے کہ وہ ایماندار تھا، آئزک جو ہے وہ دولت مند ہے وہ اس لیے کہ وہ ایماندار تھا۔ سو لوگوں نے دولت کو یا خوشحالی کو ایک پرنسپل بنا لیا تھا، یہ ایک کانسیپٹ یہودیوں میں ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب لوگ اس کے پاس آئے کہ میرے پاس آ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا یہ کام کر دوں، میں وہ کام۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ لومڑیوں کے ہٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، ابن آدم کے لیے سردرد۔ اصل میں آج ناظرین میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ جڑے اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ زمین پر گاڑی حاصل کرنے کے لیے یا کوٹھیاں حاصل کرنے کے لیے یا پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے یا نام پیدا کرنے کے لیے اگر ہیں تو پھر آپ پرانے عہد نامے کے کرسچن ہیں۔ سو ہمیں نئے عہد نامے کے کرسچن ہونے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو، دولت مند۔ اب یہاں آ گئی ہے پراسپیرٹی گاسپل کا ایشو، یہاں آج آ گیا ہے پراسپیرٹی گاسپل کا ایشو جو پوری دنیا میں اور آہستہ آہستہ پاکستان میں کریپ کر گیا ہے، ہمارے اندر یہ آ گیا ہے۔ اب ہم جو پادری صاحبان ہیں یا لیڈر ہیں، چرچ لیڈر ہیں، ہم لوگوں کو اس لیے دینا سکھا رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیں، تاکہ ہم خدا کو اس لیے دیں تاکہ خدا اور زیادہ ہمیں دے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی عورت کو، کسی انگلش لیڈی کو کسی نے پوچھا کہ ڈو یو بلیو کہ جیسس لوز یو؟ اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو بٹ آئی لو جیسس، کہ میں اسے پیار کرتی ہوں۔ اگر آپ بے لوث خدا کو پیار کرتے ہیں، اگر آپ واقعہ ہی خدا کو پیار کرتے ہیں، یہ جیسے وہ انکنڈیشنل پیار کرتا ہے، ہم بھی انکنڈیشنل پیار کریں۔ اب میں پیار کرتا ہوں خدا کو
کہ میں خدا کے ساتھ، میں اس لیے یسوع مسیح پر ایمان لایا ہوں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، میں اس لیے یسوع مسیح پر ایمان لایا ہوں کہ اب میں ایک 100 روپے دیتا ہوں، مجھے سکھایا کیا گیا ہے کہ آپ 100 روپیہ دو گے نا تو خدا آپ کو 1000 روپیہ دے دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک 100 روپیہ ڈال کے اور 8-10 دن انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار 100 روپیہ پایا سی تو حالی نکلے تو کوئی نہیں 1000 روپیہ۔ ایسا نہیں، یہ پراسپیرٹی گاسپل ہے۔ اگر آپ اپنے بہتری کو یا اپنی برتری کو یا اپنی خوشحالی کو آپ نے ایمان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے تو پلیز یہ پراسپیرٹی گاسپل ہے۔ خدا کسی لالچ میں لا کر ہمیں مسیحی ہونے سے روکتا ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا اور کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس کے بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں؟ اس سے بڑی کیا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کے ہو سکتا ہے۔ اب رہی برکات، اب پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی جو انسان بڑا پراسپر ہے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ او خدا نے بڑی برکت دیتی جی انہوں، خدا نے بڑی ان کو بڑا بڑا گھر ہے، بڑی بڑی گڈی ان کو، پہلوں سے چنگے کپڑے ہوندے نے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی برکتیں ہیں۔ ناظرین، یہ خدا کی برکتیں نہیں ہیں۔ خدا کی برکتیں وہ ہیں جس میں روح القدس کی نعمتیں ہیں۔ خدا کی برکتیں وہ ہیں جس کی زندگی سے روح القدس کے پھل نظر آتے ہیں۔ خدا کی نعمتیں وہ ہیں جو خدا کے لیے زندہ رہتا ہے اور جان دینے تک وفادار ہے، اور وہ زندگی کے تاج کا مستحق ہے۔ یہ خدا کی برکتیں ہیں۔ خدا کی برکت گاڑی ہونا نہیں ہے، خدا کی برکت بڑی پوزیشن ہونا نہیں ہے، خدا کی یہاں تو خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سو یہاں پر ہمیں لازمی سیکھنا ہے کہ ہم خوشحالی کی انجیل کی طرف نہ چلے جائیں، ہم خداوند کو ٹرسٹ کریں، اس پر ایمان لائیں۔ نجات سے زیادہ برکت اور کوئی نہیں ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو لازمی ہے کہ ہم یہ یہودی جو کانسیپٹ ہے کہ ہر دولت مند خدا کی بادشاہ میں جائے گا، یسوع مسیح نے کنڈم کر دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ نہیں، دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہر دولت پرست خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ ہر دولت مند جا تو سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے ایمان سے، اس پر ایمان لانے سے اور اس کو اپنا نجات دہندہ ماننے سے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور وسیم صاحب، خداوند یسوع مسیح نے جب 15ویں باب میں غریب لازر کی تمثیل دے کر، تو وہ لوگ تو ہکا بکا رہ گئے ہوں گے کہ جب کہا ہے کہ دولت مند جو ہے وہ آگ میں تڑپتا ہے اور جو غریب ہے وہ باپ ابراہم کی گود میں ہے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت یہودیوں کی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یسوع مسیح نے ہر جگہ پہ یہودی کانسیپٹ کو چینج اوور لگایا ہے اور کرسچن کانسیپٹ کلیئر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں، یہاں شریعت کی جب بات کی ہے کہ شریعت از گڈ، لا از گڈ، یسوع مسیح نے کہا نہیں، لا از ناٹ گڈ، گاڈ از گڈ۔ یعنی بائبل جو ہے ہمیں کرسچن پرنسپلز دیتی ہے، جوش پرنسپل سے ہٹا کر ہمیں ایک نئے پیرائے میں، نئے سینیریو میں لے آتی ہے۔ یہ بائبل نئے عہد نامے کا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اپنی تفسیر نہ کریں اور نہ کسی کی تفسیر کریں، بائبل کی تفسیر کریں، پھر آپ کی مدد ملے گی۔ پریز گاڈ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ اس بات کو کنڈیم کیا ہے، اور بائبل مقدس کی یہ سچائی جو ہے یہ شروع سے آخر تک ایک ہی ہے۔ چونکہ یہودی لوگوں نے اس کو تبدیل کیا، یہودی لوگوں نے چونکہ ایکسٹرا کچھ اپنے بھی قوانین بنائے ہوئے تھے جو کہ جنہیں اورل لا کہا جاتا ہے، یا وربل جو لاز ہیں وہ کہا جاتا ہے، زبانی جو شریعت تھی وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ لیکن جو بائبل مقدس کی سچائی ہے یہ شروع سے آخر تک ایک ہی ہے، اور بائبل مقدس کی سچائی یہی ہے کہ ہر دولت مند جو ہے یہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ ہاں، جا سکتا ہے دولت مند اگر وہ اپنی دولت کو خدا کے کام کے لیے انویسٹ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کا تصرف درست ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر درست نہیں کرتا تو یہ کانسیپٹ بنا لینا کہ جو کچھ زمین پر ہے، اور جیسے ابھی ہائی لائٹ کیا ہے خاص طور پہ پراسپیرٹی گاسپل کو وسیم صاحب نے بھی، آج کل تو اس کا رجحان پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جتنے یہ لالچ کا کلام سنانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس آپ کو رش بھی زیادہ ملے گا، ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ملے گا، اور ان کے پاس لوگ بھی ایسے ملیں گے جو لالچی قسم کے لوگ ہیں۔ سو بہت اچھا ہے جتنے لوگ آج کلام روشنی کا یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ
جو خادم ہیں خدمت میں ہیں ضرور اپنے اپنے چرچز میں اس بات کو ٹیچ کریں, لوگوں کو سکھائیں کہ خداوند کے پاس کسی لالچ کے ساتھ نہ آئیں اور کسی غرض سے نہ آئے, بلکہ بے لوث اس سے, جیسے خداوند یسوع مسیح نے انکنڈیشنل لو, غیر مشروط محبت ہم سے رکھی ہے, ایسی محبت اس کو ثابت کریں, دکھائیں. پیسہ دیتے ہیں اس غرض سے نہ دیں کہ ہمیں واپس ملے گا, اور کوئی کام ہم خدمت کا کریں اس غرض سے نہ کریں کہ ہمیں اس کا اجر زمین پر ملے گا. ہاں ملتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, مل بھی سکتا ہے, زمین پر بھی خدا آپ کو اپنی روحانی برکتوں سے جسمانی برکتوں سے نواز سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ہماری انٹینشنز کیا ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. یہ بہت اس کا سوال ہے کہ ہم دراصل خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سو بہت اچھا ہے لوگوں کو سکھائیں کہ وہ خدا سے بے لوث بے غرض محبت رکھیں, پیار کریں. خدا دے سکتا ہے, لیکن ہمیں اس بات کو ٹیچ نہیں کرنا کہ کسی کو خدا کے پاس لانا ہے تو کوئی لالچ دیں, بلکہ مسیح کی جو صلیب ہے اس کے ذریعے ان کو مسیح کے پاس لائیں تاکہ وہ حقیقی مسیح بنے. اگر لالچ کے ساتھ آئیں گے, آج آئیں گے کل پھر نہیں آئیں گے, تو ایسے لوگوں کو لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں کو لائیں جو مسیح کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 27ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تھینک یو پادری صاحب. پادری وسیم صاحب نے 2-3 مرتبہ ایک بات کہی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. تفسیر کلام پر کریں, اور جب بھی ایک ہم ٹرم کرتے ہیں انڈکٹیو بائبل سٹڈی, جس کے اندر آپ خود سیاق و سباق دیکھتے ہیں, کون ہے, کس کے ساتھ بات ہو رہی, کیا بات کر رہا ہے, جملہ کیا ہے, غور کریں تو ہمیں خود بہت کچھ ملتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں, میں چاہتا ہوں کہ آپ 18ویں آیت پر تھوڑا دھیان دیں دوبارہ. پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا, آئے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. تو یہ بھی وہی بات ہے, نجات ہی ہے ٹیکنیکلی, لیکن یہاں پر وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہا ہے. اب آپ جائیں 26 آیت میں, جو تھوڑی بہت وضاحت کی پادری صاحب نے. سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پائے گا. ٹھیک ہے, نجات کے بعد وراثت ہے, نجات سے پہلے وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی نجات کے یعنی ہمارے ایمان کے مطابق, مسیح ایمان کے مطابق جب ہم توبہ کر کے نجات پاتے ہیں تو پھر ہم زندگی کے وارث ہیں. اس سے پہلے وارث نہیں ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے ہمارے. میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں, آپ نے پراسپیرٹی گاسپل کی بات کی, یہ واقعی گمراہی ہے, لیکن امپورٹنٹ تھنگ از نجات کا پیغام. اور نجات ہے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں, اس کے بغیر نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات یہ ہے, سیاق و سباق میں جائیں. یہ استاد ہے, ایک لوکا شاید کہتا ہے جوان آدمی تھا. بھائی صاحب نے وضاحت کی, شریعت کو مان رہا ہے لیکن امیر آدمی تھا, اس کے لیے خدا دولت اس کی خدا ہے. اب یہ گفتگو چل رہی ہے, اور یہ گفتگو اسی پس منظر میں ہے کہ جناب ہمیشہ کی زندگی کے. اب پہلے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کاموں کے وسیلے سے نجات نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر بڑا کلیئر ہے, خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, ماں باپ کی عزت کر. اوکے ٹھیک ہے, ڈیکالاگ ہے, یہ 10 حکم ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. لیکن اب باقی لوگ ہیں جی میں جھوٹی گواہی نہیں دیتا. ہم بہت سے اچھے نیک لوگ ہیں, نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میں چوری بھی نہیں کرتا, نیک لوگ نہیں کرتے, اچھے سمجھدار لوگ نہیں کرتے. آپ کو دنیا میں بڑے ملیں گے, لیکن یہ ایک فزیکل ایک دنیاوی سٹینڈرڈ ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, ہمیں فالو کرنا, اپنے آپ کی راست بازی کو شو کرنا ہے. سو سیلویشن از ناٹ بیسڈ آن ورکس. ایتھکس ہے نا یہ تو, ایتھکس ہے بیسکلی, کہ آپ اچھے نیک انسان بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیلویشن جو ہے, نجات جو ہے, وہ نیک کاموں سے نہیں ہے. کلیئر کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کرنا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, بٹ یہ رستہ نہیں ہے. بہت سے مذاہب اس پر زور دیتے ہیں کہ یہ نیکی کرو,
सारे अच्छे काम करो, गरीबों की मदद करो। दिस इज नॉट द वे टू सैल्वेशन। उसके बरक्स जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी, वो कामों पर नहीं है, फजल पर है, प्रेज ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। और ये बड़ा क्लियरली हमें समझने की जरूरत है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो मैं समझता हूँ मसीहत के अंदर है, सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ इस आयत की रोशनी में, वो बेसिकली टू अंडरस्टैंड हु जीसस इज। ठीक है, यानी क्या लिखता है, सुनने वालों से फिर कौन निजात पा सकता है। और इधर ये पॉइंट ये है कि और किसी नाम के वसीला निजात नहीं है। प्रेज गॉड। पतरस की आवाज बड़ी क्लियर है, ठीक है, आसमान के नीचे कोई नाम नहीं। तो क्लियरली सैल्वेशन इज फ्रॉम क्राइस्ट, प्रेज गॉड। ये क्लियर कट है। उसकी मौत के वसीला से, उनके जी उठने के बायस हमारी उम्मीद जिंदा है, जो पतरस के मुताबिक है। तीसरा पॉइंट ये जो मैं कहना चाहता हूँ, बेसिकली ये सेल्फ अवेयरनेस है। हमें एहसास होने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक अगर आप अपनी ज़िंदगियों में गौर करें, जब आपने यीशु को कबूल किया, वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुई, आपको एहसास हुआ, और ये एहसास रूल कुदस की तहरीक है। अब मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। देखें, मैं हाथ माफ़ी से कहूँगा, बड़े बड़े खादम सुनते, मैंने पैगाम दिया 100 बंदों ने निजात पाई। देखें, कलाम सुनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, तहरीक नजात की रूल कुदस की जिम्मेदारी, प्रेज गॉड। और ये रूल कुदस के सबब से है, जो अंदर दिल के चोट मारता है, आपके दिल में उसको करेगा। बड़ा क्लियर 17 बाब पढ़े यूहन्ना की इंजील 17 में, बड़ा क्लियर है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है लोग जब दावा करते हैं जी 100 बंदे निजात पा गए, मेरी वजह से पा गए। ये गलत स्टेटमेंट है। ये कहाँ कलाम को आप पूरी खूबसूरती में पेश करें। Yes. जब कलाम खुदा की कुदरत में रूह की तहरीक से सुनाया जाता है, दिल को चोट लगती है। वो क्या लिखा है, 2 धारी तलवार है जो गुदे बन बन गुदे गुदे में जाकर आपको एहसास दिलाता है। तो ये पाक रूह की तहरीक है। तो दिस रियलाइजेशन इज बेसिकली फ्रॉम इनसाइड यू, जो रूह की तहरीक है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। तो ये बाय ग्रेस है। 2 आपके तस्वर में ले जाता हूँ, ओल्ड टेस्टमेंट। यिर्मयाह में क्या कहता है, वक्त आता है कि जब मैं दिल का खतना करूँ। ठीक है, खतना एक आउटवर्ड साइन था उस कवनेंट का, उस अहद का। लेकिन यिर्मयाह क्यों कहता है, वो कहता है भाई इस ज़ाहिरी निशान का फ़ायदा नहीं जब तक दिल के अंदर तब्दीली नहीं होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक और टेक्स्ट नहीं ज़हन में आ रहा, जब लिखा कि मैं उस वक़्त शरीयत को तुम्हारे दिल पर नक्श करूँगा। ये टेक्स्ट नहीं याद आ रहा, सॉरी, बड़ा क्लियर है वहाँ पर भी। और यहूदी तस्वर है कि आप जैसे बड़ा शौक होता है लोगों को, दरख्तों पे नाम लिखते हैं, है ना, जाओ किले में जाओ तो नाम खुर्चे होते हैं। एक्चुअली ये इसका मतलब यही है, शरीयत को हमारे दिल पर खुदा इन्हें खुर्च के ना वो परमानेंट निशान बना देगा। तो क्लियरली इसका ये मतलब, ये यहाँ पर ये क्लियर मतलब है कि इट इज़ नॉट बाय वर्क्स। इफ्सियों में कहता है ये कामों के बायस नहीं बल्कि खुदा का फजल है। इट इज़ बाय गॉड्स ग्रेस, जिसके हम मुस्तहक नहीं। इसलिए चूंकि ये खुदा का फजल है, हम तकब्बर नहीं कर सकते, हम दावा नहीं कर सकते, हम खाम का शो नहीं मार सकते। और जब आप फजल की बात करते हैं आपका सिर झुकता है, बिकॉज पौलुस क्या कहता है, आई एम द सिनर सेव्ड बाय ग्रेस। इतनी बड़ी शख्सियत जब वो ये कह के जी मैं फजल के बायस बचाऊं, तो फिर हम कौन है? तो वी शुड नॉट प्राइड इन वर्क्स। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी ही दुरुस्त तफसीर जो इस आयत की है एंथनी इजाज़ लैमुल साहब ने, क्योंकि यही इस आयत की तफसीर है, यही दरअसल खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। चूँकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे उन्हें यही सिखा रहे हैं कि ये जो रास्तबाजी है, हमेशा की ज़िंदगी है और खुदा के साथ चलना है, ये इंसान की वजह से। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर ही नहीं कहा, अगर आप निकोदीमस की ज़िंदगी पर गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे भी यही कहा था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। इसका यूनानी मतन ये है, इसका मतलब ये है, और अगर करीब इसके तर्जुमा किया जाए तो उसका ये है कि तुझे ऊपर से पैदा होना ज़रूर है। यानी जब तक तू ऊपर से पैदा नहीं होता, यानी कि अगर तेरी पैदाइश ऊपर से खुदा की तरफ से नहीं है तो तू निजात नहीं पा सकता। यानी तू अपने कामों की वजह से निजात नहीं पा सकता, लेकिन अगर खुदा तेरी ज़िंदगी में निजात के काम को करे तब तू निजात पा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो निजात है
اس کا مکمل جو دار و مدار ہے یہ بھول جائیں، یہ ذہنوں میں سے نکال دیں، یہ پرندوں کو کوئی دانے ڈال دیتا ہے، یہ کوئی سواری کو یہاں سے وہاں تک چھوڑ دیتا ہے، یہ نیکی سمجھی جاتی ہے، اور آگے جا کر وہ دودھ میں پانی ملا دیتا ہے، آگے جا کر وہ بے ایمانی کر لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے شاید میں کمپنسیشن کر رہا ہوں۔ تو یہ کمپنسیشن شاید دنیا میں آپ اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن آسمانی بادشاہت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ اور بکھرا نہیں ہے۔ آسمانی بادشاہت وہ ہے جب کوئی انسان نئے سرے سے پیدا ہو، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد جو خدا ہمیں موٹیویشن دیتا ہے، تحریک دیتا ہے نیک کام کرنے کی، دراصل یہ ہماری نیکی ہے، دراصل یہ کنسیڈر کیے جائیں گے جو نجات پانے کے بعد کے نیک اعمال ہیں۔ اور اگر بغیر نجات کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نیکیاں کر رہے ہیں، دائیکی بھی دیتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، پادری صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہیں جس سے آپ نجات پا جائیں۔ نجات دراصل آسمان کی طرف سے، خدا کی طرف سے، جب وہ ہمارے اندر آئے گی تبھی ہم دراصل درست نجات کے حقدار ہوں گے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، اور یہ گفتگو کا زبردست سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے۔ ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، یہاں پہ مقدس پطرس عام طور پہ چپ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے، جہاں بھی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ضرور بولنے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس نے کہا، دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے۔ یہ کوئی شکوہ کر رہے ہیں یا کویسچن مارک ہے یا کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ ذرا سمجھا دیں ہمیں پلیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو ہمیں انکریج کیا جاتا تھا کہ ہم سوال کریں، اور سوال ایک شخص کرتا تھا اور اس کو سمجھتے 100 اسٹوڈنٹ تھے جو ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں مقدس پطرس کا یہاں شکر گزار ہوں کہ اس نے سوال کیا، اور اگر یہ سوال نہ ہوتا تو آج ہم اس کو سمجھ نہ سکتے۔ سو یہ سوال کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ اور ناظرین، اسٹوڈنٹس خاص طور پر جہاں بھی ہیں، تھیولوجیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ سیکولر اسٹڈیز میں ہیں، سوال کرنا بڑی سکل ہوتی ہے، اور یہاں سے سوال کرنے کی سکلز بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں بائبل مقدس میں سے، کہ اگر آپ واقعی سیریس اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے کلچر کا پرابلم ہے کہ ہمیں کویسچننگ سکلز کا نہیں پتا۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اسپیکر کچھ بول رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں سوال کرو تو وہ سوال اپنا ذہن میں ان کے جو ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، ان کو سوال کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ سو پطرس کا میں شکر گزار ہوں، کم از کم وہ ہمیں سوال کرنا سکھا رہا ہے۔ اب یہ جو پطرس ہے، اس کا کانٹیکس یہ ہے، جب اس نے سوال کیا ہے، کانٹیکس یہ ہے کہ سردار اور خداوند یسوع مسیح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو جو ہے وہ سنجیدہ موڑ اختیار کر گئی ہے، یعنی یہاں پر کہ مایوسی پھیل گئی ہے چاروں طرف۔ خداوند یسوع مسیح نے کھری کھری سنا دی ہے، اور وہ جو سردار ہے وہ بلے بلے تھا، اور وہ بالکل وہ بھینگی بجلی کی طرح واپس چلا گیا ہے، کیونکہ وہ بات بنی نہیں ہے اس کی، جو وہ چاہ رہا تھا کہ بن جائے وہ بنی نہیں ہے۔ وہ مایوس اور غمگین ہو کر واپس چلا گیا ہے، اور کیونکہ وہ دولت مند تھا۔ ایکچولی تو وسیم صاحب، یہ اس کا خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ایکچولی تو کنفرمیشن کے لیے آیا ہے۔ یہ کنفرمیشن کے لیے آیا تھا کہ جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں، یہ بہت اچھی ہے، میں سیٹسفیکٹری ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور میں ہمیشہ کی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ یہ اسی نے کہا تو نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ سو اینتھنی صاحب نے بتا دیا، اینتھنی اعجاز لیمل نے، کہ یہ نجات کا طریقہ نہیں ہے، یہ راہ نجات نہیں ہے جو نوجوان نے رکھا ہوا تھا، جو آج ہم نے بھی رکھا ہوا ہے۔ راہ نجات جو ہے خدا ان کا فضل ہو سکتا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ ہے۔ اب آ جائیں پیٹر کے اوپر۔ اس کو ہم 3 اینگل لگائیں گے، اس آیت کو، لوکا کے انجیل کے 18ویں باب کے 28ویں آیت میں۔
پہلا اینگل، پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ اس آیت میں دیکھیں کہ پطرس جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے شاگردوں کو ایک کنسرن، ایک فکر مندی جو ہے وہ پطرس کے اندر آ گئی ہے، سادہ کی بڑھے گا سو وہ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن کنسرن ہے جو ہونا چاہیے. ہم جو انسان ہیں، پطرس بھی انسان تھا ہماری طرح کا، تھوڑا جذباتی تھا، اور پطرس نے ایک بطور ہیومن ذہن میں رکھے کہ وہ انسان ہے، اور انسان کی فکر مندی کسی نہ کسی صورت میں نظر آ جاتی ہے. سو یہاں پر مقدس پطرس جو ہے وہ نمائندگی تو سارے شاگردوں کی کر رہا ہے، لیکن پطرس جو ہے بطور انسان وہ فکر مند ہو رہا ہے کہ یار یہ بات تو خراب ہو گئی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا. سو اس سوال کے جواب کو لینے کے لیے پطرس نے یہ سوال کیا ہے کہ پطرس نے کہا کہ دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. سو یہ کہا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے، پطرس یہ بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب انہوں نے کہا ہے دیکھ سے مراد یہ ہے کہ یہاں ایڈو لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو ایڈریس کرنا، کسی کی توجہ حاصل کرنا، کسی کو دوسری قسم کی سوچ سے ہٹا کر اپنی طرف اس کی سوچ مبذول کروانا، یعنی اس کو اپنی طرف کھینچنا. اچھا بھائی صاحب، یہ جو لفظ ایڈو ہے یونانی زبان کا، اس کا اگر ہم جیسچر دیکھیں، اگر ہم سین بنائیں ذہن میں، تو ہو سکتا ہے کہ پطرس نے وہ کندھے پر ہاتھ لگا کے تھوڑا سا اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہ کیا ہو، اور اس نے کہا کہ خداوند دیکھ ہم نے وہ کیا ہے جو نوجوان نے نہیں کیا. یہ ایک دوسرا اینگل ہے اس کا. ہم نے وہ کر دیا ہے کیونکہ اس نوجوان نے چھوڑا نہیں ہے، وہ مایوس ہو کر غمگین ہو چلا گیا ہے. پہلا تو میں نے بتایا کہ وہ انسان ہے اور مایوس کن صورتحال بن گئی ہے، تو وہ بتا رہے کہ ہمارا کیا بنے گا. اب دوسرا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ خداوند ہم نے تو وہ کام کر دیا ہے جو اس نوجوان نے یا سردار نے نہیں کیا، وہ تو مایوس گیا ہے، ہم بھی مایوس جائیں گے. یہ ایک دوسرا اینگل ہے. خداوند یسوع مسیح سے پوچھا ہے کہ انہوں نے بتا، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم چھوڑ کر سب کچھ، پطرس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے. یہ جو چھوڑ کر جو ہے نا، یہ یونانی زبان میں جو لفظ بڑا پیارا استعمال ہوا ہے، آفی ایمی کا ہوتا ہے ترک کر دینا، بھول جانا، ختم کر دینا، کوئی رشتہ نہ رکھنا کسی کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اب اپنے گھر والوں سے رشتہ نہیں رکھا، ہم نے اپنی دولت کاروبار سے رشتہ نہیں رکھا، ہم نے مکمل طور پر تو ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہ ہم تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. اور پیچھے ہو لیے کے لیے بھی یہ ہے اکولوتھیو، یہ پیچھے ہو لینا ہوتا ہے. جس روڈ پہ آپ چل رہے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، یا جو آپ کا طرز زندگی ہے میں ویسا طرز زندگی بسر کر رہا ہوں. جیسی آپ کا لیونگ سٹائل ہے ویسا میرے لیونگ سٹائل ہے. میں آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہوں اور میں آپ کی پیروی کر رہا ہوں، یعنی میں آپ پر ایمان لایا ہوں. سو خداوند ہم نے تو یہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیا ہے، ہمارا کیا بنے گا. یہ کنسرن ہے. نمبر ایک پہلا کنسرن ہے. نمبر دو کہ ہم نے تو وہ کر دیا ہے. نمبر تین ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سب کو چھوڑ کے ہم نے تیرے پیچھے ہو لینا ہے. یہ پطرس کے ذہن میں سوالات ہیں، اس لیے اس نے یہ سوال کیا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑا زبردست یہ حصہ، ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے خداوند کے اس بہت ہونہار شاگرد کو، مقدس پطرس رسول کو، کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بولتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں. اور یہ اچھی، یہ خوبصورت اور خوش آئند بات ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور بڑے اتاولے بھی ہیں خداوند کے لیے، اور بڑی محبت بھی رکھتے ہیں خداوند سے. اور بڑی زبردست بات ہے کہ ان کے سوال سے اب جواب جو آنے والا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اینتھنی اجاز لیمل صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. خداوند یسوع مسیح نے اس کا جو جواب دیا ہے اس سوال کا، ضرور اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کی وضاحت فرما دیں پلیز. میں سپورٹ کروں گا جیسے پادری وسیم نے کلیئر کٹ کہا کہ بھائی وہ تو دولت نہیں چھوڑ رہا، لیکن ہم نے تو چھوڑا ہے اور پیچھے ہو لیا. اچھا، ادھر ایک بڑا جو خوبصورت تصور وہ ہے
शागिर्द का। ये वो इस दौर में आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, आप उस्ताद चुनते थे रब्बी, और फिर आप उसके साथ रहते थे। और यहाँ पतरस, अगर आप इब्तिदाई जब इनको चुना गया, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, विच मीन्स कि मेरे साथ चलो। और बड़ा खूबसूरत जो तस्वर दिया पादरी साहब ने कि राह में पीछे पीछे चलना, इन द फुट स्टेप्स ऑफ द टीचर, यानी मालिक के, उस्ताद के कदमों पर। और फिर कोशिश होती है कि उस्ताद की मानंद बना जाए। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट खूबसूरत है उस्ताद और शागिर्द का। रब्बी यानी टीचर, इब्रानी का लफ्ज़ है रबी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो दिलचस्प बात है, इट्स इन ये जो 29-30 है, पूरे सियाको सबाक को निचोड़ करती है, उसका निचोड़ है। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स ये पतरस के सवाल का जवाब भी है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपकी ज़रा तवज्जो, ये जो हवाला है, ये वाक़या जो लूका का हम पढ़ रहे हैं, ये मती में भी है और मरकस में भी है। मैं कुछ आयात पर तवज्जो देना, मसलन मती में 19 बाब 16 से 30 के अंदर यही वाक़या इस तरह बयान है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ लिखता है अगर तू, यानी उस शख्स को कहता है अगर तू कामिल होना चाहता है, ठीक है, अगर कामिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, विच मीन्स कि वो शरीयत को जो पूरा करा था वो अपनी जगह मुकम्मल नहीं थी, तो उसको कहता अगर ये करना चाहता जा सब कुछ बेच दे। अच्छा, जब मरकज़ में जाते हैं, मुझे मरकज़ का टेक्स्ट ज़रा अच्छा लगता है। मरकज़ में कहता है यस्सु ने उस पर नज़र की। ऑफ कोर्स कंपैशन कह लें, एक थॉटफुलनेस कह लें कि यार ही आया मेरे पास, अच्छा, यानी एक पॉजिटिव बात है, और उससे उस पर प्यार आया। मतलब ये मरकज़ लिखता है, विच मीन्स यार यंग लड़का है, शरीयत की बात कर रहा है। तो फिर वो कहता है एक बात की तुझ में कमी है, ठीक है, यानी जा बेच, बाकी सब कुछ पूरा कर रहा है। और लूका भी ये कहता है एक बात की तुझ में कमी है। अब मैं यहाँ पर समझता हूँ, देखिए पहली बात तो जो 29 आयत है, मैं फिर दोहराऊंगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। मैंने पहले भी जिक्र किया अरामी लैंग्वेज में, दिस मीन्स कि अगली बात बहुत बुनियाद गहरी बात है, एक बड़ा सबक आ रहा है। कोई शख्स ऐसा नहीं है। अब ठीक है, शागिर्द छोड़ कर आते थे सब कुछ। हम लोग मिनिस्ट्री में हैं, मतलब मुझे 41 ईयर्स हो गए और मेरी ट्रैवल बहुत ज़्यादा रही है, और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी फैमिली में। मेरा बेटा जब छोटा था, जब मैंने सूटकेस पैक करना तो वो मेज़ के नीचे चला जाता था, रिजेंटमेंट शो करता था। तो कुर्बानी हम देते, ऐसी बात नहीं है, खिदमत कुर्बानी के बगैर नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर बात, जो स्टैंडर्ड, जो यानी यीशु का पॉइंट ये है, कोई भी बड़ा मुश्किल है कि आप 100% यानी हम जितने बड़े मर्जी खादम हो, सॉरी माजरत के साथ, आप अपने आप को परखें। देयर आर टाइम्स व्हेन वी कॉम्प्रोमाइज। कई दफ़ा हम कई चीज़ों को, मतलब मजबूरी हो जाती है, हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि सैक्रिफाइस टू द पॉइंट ऑफ फुल सैक्रिफाइस, ये इसका मतलब है। यानी दूसरे मानो यीशु ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है तुम छोड़ कर आए हो, ठीक है तुम मेरे पीछे हो, तुम ईमान ले आए हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर सैक्रिफाइस नहीं है। और ये आज मेरा चैलेंज है मसीहों के साथ। हम दावा करते हैं, हम खुदा के साथ चलते हैं, रोज़ चलें, लेकिन रोज़ ये पूछें कि हम किस हद तक अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक्चुअली मकसद ये है कि टू व्हाट लेवल आर वी विलिंग टू सैक्रिफाइस। दूसरी बात वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि और इस ज़माना में कई गुना ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि दीज आर द ब्लेसिंग। हम संडे स्कूल में गीत गाते थे, काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स एंड सी व्हाट गॉड हैज डन। यानी इसका मतलब है कि अपनी बरक़ात को गिनो और देखो खुदा क्या कर। मैं कभी कभी जब काउंसलिंग होती है, कभी ऐसे फैमिलीज आ जाती हैं, तो उनको मैं कहता हूँ यार बात सुनो, आप एक कागज़ पकड़ो और इस साल में वो बातें लिखो जो अच्छी आपके साथ हुई हैं, जो खुदा ने मेहरबानियाँ की हैं। मैंने ये एक्सरसाइज बड़ी दफ़ा की है। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि वो जो अच्छी बातें जो खुदा आप पर मेहरबानियाँ करता है, बिलीव में तजर्बा करके देखे वो लिस्ट ज़्यादा होती है। और ये बेशक ये खुदा का, देखिए खुदा का प्रॉमिस है, उसका वादा है, और वो अपने वादे में कभी कोताही नहीं करता। व्हेन ही इज प्रॉमिस ही ब्लेसेस अस। मैं अगर आज से 40 साल पीछे देखूं और आज देखूं, आई जस्ट थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग्स, इसमें कोई शक नहीं। तो आपको जीते जी खुदा अपनी आपकी खिदमत में, जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं,
بھئی وہ کیا کہتا ہے, شیر کا بچہ مطلب ماں بھول جائے گی, وہ نہیں بھولتا میں. اس نے یسایہ کہتا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں پر نام لکھا ہوا ہے, آنکھ کی پتلی سے ہم نزدیک ہیں. Praise God. تو یہ خدا کی مہربانی ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, وہ کیا کہتا ہے, اور اس دنیا میں ہم بلیسنگ پا رہے ہیں بائی بینگ واکنگ ود جیسس کرائسٹ تھرو دا ہولی اسپرٹ, اینڈ آنے والی کیا ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. Praise God. گارنٹی ہے, کانفیڈنٹ ہے میں, کوئی اس میں شک نہیں, اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں کہ ہمیں کیا ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک بڑی کلوزنگ میں ایک بات توجہ دلانا چاہتا ہوں. 15 باب میں پیدائش کے ابراہیم بڑا مایوس ہے, اولاد نہیں, ٹھیک ہے. خدا کہتا ہے باہر جا, ستارے گن, ٹھیک ہے. اب وہ گنتا ہے, پھر وہاں پر وہ قربانی ہے. یہ کبھی موقع ملا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ. دستور کے مطابق وہ کلچرلی لوگ گاؤں میں جب ایسا پرومس کرتے تھے نکاح کے اندر, تو پھر وہ اس طرح کر کے ایک پرومس کرتے تھے, قسم کھاتے تھے اپنے یعنی آپس میں اور خدا کو حاضر کر کے. اب اسی پس منظر میں آپ کی توجہ عبرانیوں کے خط کی ایک آیت ہے, اس کا 6 باب اور 13ویں آیت. یہاں لکھا ہے, چنانچہ خدا نے ابراہیم سے, یعنی 15 باب کی طرف اشارہ ہے, خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر پرومس کیا. میں سمجھتا ہوں دس از دا اسٹرینتھ آف دا کرسچن فیتھ, Yes. دیٹ گاڈ پرووائڈیڈ اس فرام دا بگننگ. آدم نے گناہ کیا, اسی وقت انتظام ہوا, 3:15 میں پیش گوئی کر دی. اگر ہم یعنی یسوع کی محبت ہی خدا کی کہ یسوع کو بھیج دیا, اور اسی سبب سے آج ہم 100% میں اسٹامپ لکھ کے دے دوں گا کہ مجھے پتا کہ اگر یسوع میری زندگی میں ہے, میں نجات پا چکا ہوں, میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں. Praise. آمین. اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں, Praise God. اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار. Praise God. سو وی شوڈ تھینک گاڈ فار دا بلیسنگس, برکات کے لیے روز جتنا شکر کریں تھوڑا ہے, جتنا شکر کریں تھوڑا ہے, Praise. اور پھر آنے والی زندگی کے لیے ہم خدا کے شکر گزار. پریز گاڈ. زبردست, خوبصورت باتیں اور بڑی تسلی کی باتیں کہ اس جہان میں بھی ہمیں سوگنا ملے گا اور آئندہ بھی ہمیشہ کی زندگی. سوگنا سے مراد وہی جس پر پورا ہی پروگرام ہم نے کیا ہے, دنیوی برکتیں نہیں ہیں, دنیوی چیزیں نہیں ہیں, دنیوی لالچ نہیں ہے, بلکہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ معیار ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے, اور جو کرسچن لائف میں خدا دیتا ہے. اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ کرسچن لائف کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں خدا جیسی زندگی مل جاتی ہے. جیسی زندگی خدا کے اندر ہے, وہ زندگی ایک مسیحی کے اندر آ جاتی ہے, وہ ایتھکس ہمارے اندر آ جاتے ہیں. یہی خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ضرور دے سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.